अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फकर में खुश आमदीद। अननोन नंबर से टेलीफोन कॉल्स आने का सिलसिला एक मरतबा फिर शुरू हो गया और दिलचस्प बात यह है कि अब इधर साइड यानी इस तरफ वाले भी और उस तरफ वाले भी इस बात की तरफ का इशारा कर रहे हैं कि यार सानवी कॉल आ रही है। वो कहते हैं सानवी कॉल आ रही हैं और इस दौरान एक नया ग्रुप भी नमूदार हो गया है जो अपने काम कराने के लिए टेलीफोन कराता है इस तरफ या उस तरफ के जनाब ये हमारा ये काम है, ये आप कर दें। जिस तरीके से असलम भूतानी साहब ने नेशनल असेंबली से खिताब करते हुए कि आसिन इकबाल साहब ने मेरी तरक्याती स्कीमें काट दी थी, जिसके बाद भी मैंने किसी को कहा कि जनाब एहसन इकबाल को फ़ोन कर दो और फिर अननोन नंबर से एहसन इकबाल साहब को टेलीफोन कॉल गई, जिसके बाद मेरा जो तरक्याती स्कीम थी वो PSDP में शामिल की गई और उसके बाद मुझे फंड्स की एलोकेशन की गई। यानी ये जो टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला है ये एक मरतबा फिर शुरू हो गया है। और ये जो 17 जुलाई को पंजाब में होने वाले ज़िमनी इलेक्शंस हैं, इस मरतबा इस बारे में बहुत ही ज़्यादा इल्ज़ामात का एक तूफ़ान आया हुआ है, जिसके अंदर इस बात की तरफ बार बार इशारा किया जा रहा है और ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर्कल्स इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी मंजरनामे से आउट करने के लिए एक मरतबा फिर इस्टेब्लिशमेंट ने अपने रोल को प्ले करना शुरू कर दिया है। यानी न्यूट्रल्स अब न्यूट्रल्स नहीं रहे। यानी ये वो जुमला है जो मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा की तरफ से इस्तेमाल किया गया, बल्कि एक वाक़या भी कोट किया जा रहा है और वो इस तरीके से बताया जा रहा है कि कुछ लोग इमरान खान साहब के पास बैठे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनका ताल्लुक़ है और वो इमरान खान साहब के पास बनी गाला में बैठे हुए थे कि वहाँ पर मौजूद लोगों में से दो को अननोन नंबर्स से टेलीफोन कॉल्स आईं और उनको ये कहा गया कि जनाब आप ज़रा PTI से दूर हट जाएं, आपके लिए हमने कुछ और पॉलिटिकल बंदोबस्त किया, आप उस पॉलिटिकल बंदोबस्त में आएँ और यहाँ से इमरान खान साहब से अब किनारा कर ले। तो उनका ये कहना था आगे से, यार आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो इस वक्त बनी गाला में बैठे हैं और इमरान खान के सामने बैठे हैं और इस वक्त आप इस बारे में क्या बात की जा सकती है। और इमरान खान साहब को बाद में बताया कि जनाब वो पाइंदा फ़ोन आया सी, वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब से ज़रा थोड़ा सा फासला इख्तियार कर लें, जिस पर इमरान खान साहब ने उस मौके पर सख्त किस्म का इन्वर्टेड कॉमर्स में आप खुद पंजाबी हैं समझ जाएं कि अगर एक पंजाबी सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल दे सकता है तो वो रद्द-ए-अमल कितना सख्त हो सकता है। खैर, ये टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला अचानक क्यों शुरू हुआ, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब आगे कौन सा लाहे-अमल इख्तियार किया जा रहा है और ख़ास तौर पर इस मरतबा आसिफ अली जरदारी साहब के साथ जो तवक्कुआत हैं शहबाज शरीफ साहब की वो किस हद तक पूरी होंगी, क्योंकि आज उनकी मुलाकात के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पंजाब में और ख़ास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की, जिस पर जो फैसला आने के बाद सबसे पहले इमरान खान साहब का मुंह मीठा कराया गया, लेकिन बाद में इमरान खान साहब ने कहा नहीं यार मिठाई तो सख्त किस्म की कड़वी है, क्योंकि फैसले की इब्तदाई इतलात कुछ हो रही थी। जब फैसला पड़ा तो अंदर से फनियर निकल के आ गया और वो फनियर अब इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, जिसके बाद इमरान खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से ना सिर्फ उस पर इजहार नापसंदीदगी किया है, बल्कि अब उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने का फैसला भी कर लिया गया है और उनकी लीगल टीम ने एक रिट पिटीशन इस हवाले से तैयार कर ली है, जो कल सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश कर दी जाएगी। और सबसे पहले कोशिश ये की जाएगी कि ये जो पंजाब असम्बली का इजलास हो रहा है कल शाम 4 बजे, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से किसी किस्म का कोई स्टे आर्डर हासिल कर लिया जाए। और इसके लिए लाहौर में चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जहाँ पर अली ज़फ़र साहब और उनकी जो कानूनी टीम थी उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को इस हवाले से ब्रीफिंग दी। और बनी गाला में भी एक इजलास हुआ जहाँ पर इमरान खान साहब को उनकी लीगल टीम ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर ब्रीफिंग दी और ये कहा गया कि जनाब इस फैसले के अंदर बहुत ही ज़्यादा कानूनी खामियां हैं और इन खामियों को दूर किए बगैर ये जो फ़ैसला है अगर हम इस पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमने ये जो अपनी फ़तह है हम इसको शिकस्त के अंदर तब्दील कर देंगे। लिहाजा हमें इस फैसले पर फौरी तौर पर रेमेडी चाहिए और वो रेमेडी हमें सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही दे सकता है। लिहाजा हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। अब अगर आपने सुप्रीम कोर्ट से अपने लिए कोई ना कोई रियायत लेनी है तो आपको उसके लिए कोई ना कोई जवाब देना पड़ेगा और ख़ास तौर पर ये जो अपील्स होती हैं उसमें फैसले के अंदर जो नकाइस हैं उनको आपको उजागर करना पड़ता है। अब PTI की जो कानूनी टीम है उन्होंने कम से कम दो नकात की या दो खामियों की निशानदेही की है। पहली खामी ये है उनके मुताबिक PTI की जो लीगल टीम है उनके मुताबिक पहली खामी ये है
کہ یہ کہا گیا اپنے فیصلے میں لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے کہ یہ جو 16 اپریل کو حمزہ شہباز صاحب کا الیکشن ہوا تھا اور حمزہ شہباز صاحب نے اس میں 197 ووٹ لیے تھے، جس میں سے 25 ووٹ تھے پاکستان تحریک انصاف کے منحرف اراکین کے۔ اب لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ وہ 25 ووٹ وہاں سے نکال کر ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی جائے، اور وہاں پر یقینی طور پر کسی کی کوئی اکثریت نہیں ہوگی تو پھر رن آف الیکشن کرایا جائے۔ اس موقع پر پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے اور ان کی لیگل ٹیم کا موقف یہ ہے کہ حمزہ شہباز کے الیکشن کے میں ان کی مخالفت میں تو کوئی ایک ووٹ ہی نہیں آیا، کیونکہ پی ٹی آئی نے تو اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ 197 ورسز 0 یہ رزلٹ تھا، اور اس رزلٹ کے نتیجے میں رن آف الیکشن تو اس صورت میں ہو گیا نا کہ 2 کنٹیسٹنٹ تھے، اور ایک نے 20 ووٹ لیے، ایک نے 21 ووٹ لیے، اور اس کے بعد دوبارہ چیک کرنا ہے یار کون جیتے گا کون ہارے گا، تو پھر دوبارہ الیکشن کرایا جائے گا۔ جب لیڈ ہی 197 کی ہو، اگر اس میں سے 25 مائنس بھی کر دیے جائیں تب بھی وہ برتری برقرار رہتی ہے، تو ایسی صورت میں رن آف الیکشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو پی ٹی آئی ہے اس کی پٹیشن لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ تھی کہ حمزہ شہباز کا الیکشن ہی غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور اس الیکشن کو کالا دم قرار دیا جائے۔ رن آف الیکشن کی گنجائش اس میں نظر نہیں آتی، لہٰذا اس جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو سیٹ اسائڈ کیا جائے، حمزہ شہباز کے الیکشن کو کالا دم قرار دیا جائے، اور پنجاب کے اندر نئے الیکشنز کرائے جائیں چیف منسٹر کے۔ یہ انہوں نے ایک نقطہ اختیار کیا۔ دوسرا جو قانونی نقطہ اس پٹیشن کے اندر اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اراکین اسمبلی کو لاہور میں اکٹھا کرنے کے لیے وقت ہے بہت کم۔ آج فیصلہ آیا ہے صبح دوپہر کو 1:30 بجے، اور کل شام یعنی کل شام 4 بجے کا انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ جناب آپ نے یہاں پہ بندے اکٹھے کرنے ہیں اور اپنی پولنگ کرانی ہے۔ اس پر جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے 11 اراکین ایسے ہیں جو اس وقت بیرون ملک میں موجود ہیں، اور یہ اراکین اسمبلی وہ ہیں جو اپنا مذہبی فریضہ ادا کرنے یعنی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے اس وقت سعودی عربیہ میں موجود ہیں، اور چونکہ یہ جو ہے ذی الحج یہ اب سٹارٹ ہو چکا ہے، اور ان کو فوری طور پر واپس بلا کے شارٹ نوٹس کے اوپر ان کو واپس بلانا، اور اس کے بعد یہ الیکشنز کے عمل میں جانا، یہ بہت ہی زیادہ ایک تو مشکل کام ہے، اور دوسرا ذرا اس کے اندر تھوڑے سے مذہبی معاملہ بھی آ جاتا ہے، تو ہمیں لوگوں کے مذہبی جذبات کا خیال رکھنا چاہیے۔ لہٰذا یہ جو الیکشنز ہیں اس کو حج کے بعد تک مؤخر کر دیا جائے، یعنی 12 ذی الحج تک، 13 ذی الحج تک، 14 ذی الحج تک، تاکہ وہ لوگ جو گئے ہوئے ہیں فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے، یہ جنہوں نے جانا ہے فریضہ حج کے لیے، وہ آرام سکون سے جائیں، اپنا فریضہ حج ادا کریں، اس کے بعد وطن واپس آئیں اور آ کے جو انہوں نے کرنا ہے وہ کر لیں۔ اور اس کا ٹائم انہوں نے مانگا ہے، 10 تاریخ کو حج ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ ہمیں 14، 15، 16، 17 بنیادی طور پر ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو یہ جو ٹائم ہے یہ 17 کے آس پاس مل جائے یا 17 کے بعد مل جائے، کیونکہ اس دوران ضمنی الیکشنز بھی ہو جائیں گے پنجاب میں، اور کلیئرٹی کے ساتھ پتہ چل جائے گا کہ اس اونٹ نے کس کروٹ پہ جا کے بیٹھنا ہے۔ موجودہ حالات میں پی ٹی آئی کا اس رن آف الیکشن میں جانا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ساکھ کے لیے بہت ہی بڑا کوسچن مارک ہوگا، لہٰذا وہ اس معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کل یہی پٹیشن کرنی ہے کہ جناب ہمیں تھوڑا سا اور ٹائم دیں، ہمیں یہ جو الیکشن پروسیس ہے اس کے اندر ہمیں کچھ گنجائش چاہیے، اور وہ گنجائش ہمیں عطا کی جائے۔ اب دیکھنا یہ کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان اس حوالے سے کون سا فیصلہ کرتی ہے۔ آج ہمارا سیاسی میدان بہت ہی زیادہ گرم ہوا ہے۔ ایک جانب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے نے بہت زیادہ کام گرم کر دی ہے، دوسری طرف اے این پی کی طرف سے حکومتی اتحاد میں رہنے یا حکومتی اتحاد سے نکلنے کے جو فیصلہ ہے اس نے ایک دم سے نا ایک بہت حکومتی جو اس وقت اتحاد ہے اس کو پریشان کر دیا، اور اسی تناظر کے اندر ایک میٹنگ ہوئی ہے آصف علی زرداری صاحب کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور اس میٹنگ کے اندر یہ جو حکمران اتحاد کے اندر اس وقت جو تھرتھلی مچی ہوئی ہے، جو ایک دم سے وہاں پر جو ہے نا بیجا کلوجا والی ایک کیفیت شروع ہو چکی ہے، اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب نے بنیادی طور پر آصف علی زرداری صاحب سے کہا کہ یار یہ جو پاروت ہے یہ آپ گھیر کے لائے ہوئے ہیں، بی اے پی آپ لے کے آئے ہوئے ہیں، اے این پی آپ لے کے آئے ہوئے ہیں، چودھری شجاعت حسین صاحب کو آپ لے کے آئے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے اب باقی جو لوگ ہیں ایم کیو ایم بھی آپ کی وجہ سے ہی ہے، کیونکہ معاہدہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان کے مسائل سارے کے سارے سندھ کے ہیں اس وقت، ان کو آپ کے ساتھ بہت زیادہ شکایات ہے، لہٰذا
اب یہ جو حکومتی اتحاد کو اکٹھا رکھنا ہے یہ ذمہ داری آپ کی ہے اور آپ اس ذمہ داری کو نبھائیں اور ہمیں اس مشکل سے نکالیں. ایم کیو ایم کے ساتھ اپنے معاملات ہیں ان کو طے کریں اور باقی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو بھی الائن کریں اور یعنی مدد کریں ہماری کہ ہم اقتدار میں رہ سکیں. کیونکہ اگر آپ نے مدد نہ کی, اس موقع پہ کوئی رول پلے نہ کیا, ادھر سے پنجاب والے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یعنی حمزہ شہباز صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ادھر سے یہ اتحادی میرے پیچھے آ گیا, تو اس صورتحال میں ہمارے پاس آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. اور ایسے ماحول کے اندر خود بلاول صاحب نے کل جس طریقے سے نیشنل اسمبلی میں ایم کیو ایم کو آڑے ہاتھوں لیا تھا, تو ایم کیو ایم نے بھی بہت زیادہ اعتراض کیا ہے بلاول بھٹو صاحب کے اس ری ایکشن پر, اور انہوں نے بھی بٹوین دی لائنز ہمیں یہ کہا ہے کہ یار اگر معاملات آپ سے کنٹرول میں نہیں آتے تو آپ اپنے راستے الگ کر لیں, ہم اپنے راستے الگ کر لے ہیں. تو اس سے ایسے دھمکی امیز ماحول کے اندر بیٹھ کر مشکل فیصلے آپ کے کہنے پہ ہم نے کرنا شروع کر دیا. یہ مشکل فیصلے اگر ہم نے مزید کرنے ہیں تو ساری کی ساری پولیٹیکل پرائس ہمیں نے تو ادا نہیں کرنی, تو جو آپ کی طرف کی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ ادا کریں. اور اس پر آصف علی زرداری صاحب نے کہا جی ساری ذمہ داریاں میری ہی ہیں لیکن کچھ ذمہ داریاں آپ کی بھی تھیں, کچھ ذمہ داریوں کو آپ نے بھی ادا کرنا تھا. وہ ذمہ داریاں آپ کی طرف سے ابھی تک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ معرض التوا میں ہیں, وہ آپ اس کو کچھ کمٹمنٹس آپ نے بھی کی تھیں, وہ کمٹمنٹس آپ کر کے بھول چکے ہیں, لہٰذا ان کمٹمنٹس پر بھی کچھ توجہ دیں. تو اس کے بعد ہی دیکھتے ہیں یعنی آصف علی زرداری صاحب اور بلاول صاحب کی جو ملاقات تھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ, اب وہ گل و شکووں تک ہی محیط رہی ہے اور اس میں کوئی آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا. اور نہ ہی جو ہے آصف علی زرداری صاحب انہوں نے یہ اختلافات کو کم کرنے میں کسی قسم کا کوئی رول پلے کرنے کی, میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کسی طرح کی کوئی انہوں نے یقین دہانی نہیں کرائی. اسی طریقے سے اسلام آباد میں ایک جانب یہ ملاقات ہو رہی تھی, دوسری جانب عمران خان صاحب نے بنی گالہ میں اجلاس کیا اور اجلاس کے بعد وہ پہنچ گئے ایک مقامی ہوٹل میں. وہاں پر انہوں نے ایک آپریشن رجیم چینج اینڈ فال آؤٹ اس کے موضوع کے اوپر انہوں نے سیمینار سے خطاب کیا, اور اس سیمینار میں وہ جو ان کی روایتی باتیں ہیں وہ انہوں نے نہایت صحت کے ساتھ بیان کی. خط آیا, سائفر آیا, یہ ہوا وہ ہوا, وہ پرانی داستان ہے. البتہ نئی چیز اس کے اندر یہ تھی کہ انہوں نے اس مرتبہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ ذرا جو لگاؤ تھا, وہ جو تھوڑا سا لحاظ تھا, وہ تھوڑا سا انہوں نے وہ پردہ اور کم کر دیا ہے, اور باضابطہ طور پر نیوٹرلز اور وہ کے نام لے کے انہوں نے خاصی تنقید کی ہے اس سیمینار میں. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب وہ چینج لے کر آئے, اس سیٹ اپ کو لے کے آئے, تو اس کی خبریں میرے پاس 1 سال سے آ رہی تھیں لیکن میرا ذہن اس بات کو قبول نہیں کر رہا تھا کہ یہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیں گے, یہ آصف علی زرداری کو دوبارہ پاور میں لا دیں گے. میں یہ سمجھتا تھا کہ کسی اور کو وزیر اعظم بنا دیں گے جیسے شاید خاقان عباسی ہے, لیکن انہوں نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا. پھر میں سوچتا ہوں کہ یار یہ اتنا اس ملک پر اتنا ظلم کون کر سکتا ہے. یا تو ہم یہ سمجھیں کہ شاید وہ یعنی اسٹیبلشمنٹ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شہباز شریف اتنا جینیس ہے کہ وہ ملک کو ایک دم سے جو ہے وہ اپلفٹ کر دے گا, اس کو اٹھا دے گا, یہ ایک دم جو مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں گی. لیکن اب ان کو بھی اس بات کا احساس ہو رہا ہے, اب ان کو سے مراد بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ اب ان کو بھی اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ شہباز شریف کی طرف سے یہ جو ترقی کے دعوے کیے جاتے تھے یہ صرف اور صرف اشتہاروں تک ہی محدود تھے. اشتہاروں سے باہر نکل کر شہباز شریف نے کسی بھی طرح کی کوئی ترقی والا کام کیا ہی نہیں ہے. لہٰذا جو سوچ ہے اب وہ نئے سرے سے ڈیولپ کرنی پڑے گی. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ جو حالات خراب ہوئے ہیں, لوگوں پر جو مہنگائی کے پہاڑ ٹوٹے ہیں, جو اس وقت ڈالر کی پرائس اوپر گئی ہے, سٹاک مارکیٹ نیچے گئی ہے, اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ اس کی ذمہ داری تو جن کو اٹھانی چاہیے وہ وہی ہیں جو ان کو لے کے آئے, لیکن وہ ایسی ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی یہ جو 2 بندوں والا واقعہ ہے یہ خود عمران خان صاحب نے سنایا. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں بنی گالہ میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ جو پنجاب میں ضمنی الیکشنز ہو رہے تھے اس کے لیے میں کینڈیڈیٹس کے انٹرویوز کر رہا تھا. تو اسی دوران وہاں پہ موجود 2 کینڈیڈیٹس کو ان نون نمبر سے ٹیلی فون کالز آئے اور ان سے یہ کہا گیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ مت لیں اور وہ یہ الیکشن سے پیچھے ہٹ جائیں. فیوچر میں ان کے لیے کوئی بہت اچھی گنجائشیں ہوں گی, لیکن وہ لوگ ڈٹے رہے, کھڑے رہے, وہ پیچھے نہیں ہٹے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر
الیکشنز کو آپ نے مینوپولیٹ ہی کرنا ہے، اگر الیکشنز کو آپ نے رگڈ ہی کرنا ہے، اگر الیکشنز انجینئرنگ ہی ہوگی، تو پھر آپ یہ بتائیں کہ یہ اس وقت جو حالات کی خرابی ہے یہ ٹھیک کیسے ہوگی؟ یہ تو حالات بگڑتے چلے جائیں گے۔ اور اگر جو عام انتخابات ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوئے، یعنی جن کی ساکھ کے اوپر سوال اٹھتے رہیں گے، تو پھر حالات اور زیادہ خراب ہوں گے۔ اگرچہ انتخابات کے بعد حالات سدھرنے چاہیے، لیکن حالات زیادہ خراب ہوں گے۔ یعنی عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہوں تو پھر آپ کو اس بات کو میک شور کرنا پڑے گا کہ ان الیکشنز کے نتیجے میں صرف اور صرف عمران خان ہی جیتے، کیونکہ اگر عمران خان نہیں جیتے گا تو پھر اس الیکشن کی ساکھ کے اوپر بھی سوالات اٹھتے رہیں گے، اور یہ یقینی طور پر عمران خان صاحب ہی کر سکتے ہیں، اور کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ جو بوجھ ہے فیصلوں کا، وہ اس وقت سارے کا سارا مسلم لیگ نون کے اوپر آ رہا ہے، اور اس بوجھ کو، اس برڈن کو، سخت فیصلوں کے برڈن کو شیئر کرنے کے لیے اس وقت مسلم لیگ نون کے پاس اور کوئی سہارا اویلیبل نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کے خود اپنی صفوں کے اندر بہت ہی زیادہ بے چینی پائی جا رہی ہے۔ اور اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے لوگوں نے کس کس طریقے سے کون کون سی باتیں کی ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر کون سی فیلنگز پائی جا رہی ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔